नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो रब की बात मानने का तो अजर है, और रब के मुकाबले में दिल की बात मानने और शैतान की बात मानने पर पकड़ है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वसीयत थी कि शैतान की बंदगी न करना, शैतान की इताअत न करना। ये इसरुत तफसीर की रिवायत है। तो इस ज़िजर व तौबीक़ में हर किस्म का कुफ्र, शिरक, नाफरमानी दाखिल, क्योंकि हर एक काम जो अल्लाह की इताअत के मुखालिफ है वो शैतान की बंदगी में आता है। आज अगर देखना चाहें, हम सादा से मामलात में देखते हैं कहाँ कहाँ शैतान की बंदगी होती। जैसे देखिए, कुछ अहकामात रहमान के हैं। बाजमात नमाज मर्दों पर फ़र्ज़ है, और वक्त पर नमाज अदा करना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़, हर इंसान पर फ़र्ज़ है। जो ईमान कबूल करता है उसके लिए ये लाजिम है। अब आप ये देखिए कि अगर कोई बाजमात नमाज अदा नहीं करता तो वो किसकी मानता है, रब की या दिल की? अब अगर उसने घर अदा कर ली तो उसने किसकी मानी? फिर इसी तरह से देखिए, जैसे रब ताला के अहकामात हैं इबादत के हवाले से भी, और इसी तरह से अखलाकियात के हवाले से भी। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। अब हमारी सोसाइटी में हर किसी ने ये उसूल तय कर लिया कि मजाक में झूठ बोलने की तो कोई ऐसी बात नहीं। जहाँ झूठ की बात है हर कोई ये कह देता है हम तो महज मजाक कर रहे थे। क्या अल्लाह ने इस मजाक के लिए इजाज़त दे रखी थी? कौन सोचता है। लेकिन जब कोई झूठ बोलता है, जब कोई किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है, जब किसी की जान लेता है, जब किसी के माल को गस्ब करता है, किसकी इताअत करता है? अपने लिए खुद साख्ता उसूल बना लिए। कौन है वो जो सीधे रास्ते से बरगश्ता करता? फिर अब देखिए, कितने ही लोग हैं जो पीठ पीछे बैठकर मोतबर बनकर बातें सुनते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी ख्याल नहीं करते कि इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, और बाद में अपने आप को भी वो तसल्ली देते हैं कि ये तो हम इस्लाह की गर्ज से सुन रहे थे, भला इसकी इजाज़त रब ने दी है, ये शैतान की बंदगी नहीं है। हर दीन के उसूल को पामाल करने के लिए खुद साख्ता शरीयत घड़ रखी। आप अपने लिबास में देखिए, अल्लाह का हुक्म कहाँ है? क्या दलील है जो लिबास हम पहनते हैं? हम घरों के अंदर रहते हैं, घरों के अंदर रहने के लिए जो तरीक़ाकार हमने इख्तियार किया, इसमें कितनी रब की बंदगी है और कितनी शैतान की बंदगी। हमारा जो गेटअप है, हमने जो गेटअप इख्तियार किया, हम घरों से बाहर जब निकलते हैं, क्या वाकई वो रहमान की इबादत है, उसकी बंदगी है, या शैतान की इताअत है? फिर क्या हम अपने दिलों को मुतमईन नहीं करते? क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज तुम छटकर अलग हो जाओ। अपने आप को कौन मुजरिम समझता है? हर एक तो अपने आप को पारसा ही समझता है। अगर वो पारसा ना समझे तो उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरे? वो अपने लिए किसी इल्म की ज़रूरत ही ख्याल नहीं करता। किसकी बंदगी है? किसके तरीक़ाकार को हम फॉलो करते हैं? किसकी इताअत करते हैं? क्या इस बात पर सोचने की ज़रूरत नहीं? हमारे मर्द अपने ज़ाहिरी हुलिया में भी, और इसी तरह से हमारी ख़वातीन ज़ाहिरी हुलिया में भी अपने आप को रब के अहकामात के पाबंद नहीं करना चाहते। आज किसी मुसलमान औरत या मर्द को देखकर कोई ये फैसला नहीं कर सकता कि ये मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, क्या है। एक खातून ने मुझे बताया कि मैं जापान में थी, तो मुझे जब भी सिख देखते थे तो मुझे कहते थे सत श्री अकाल, यानी जो सिखों का सलाम है।
تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اور مجھے ہمیشہ فیل ہوتا تھا کس وجہ سے یہ مجھے سکھوں کا سلام دیتے ہیں. کہتی پھر میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے گیٹ اپ میں تو ایسی کوئی بات نہیں. تو میں نے عبایا اوڑھنا شروع کر دیا کہ کم از کم اس کی وجہ سے یہ تو پتہ لگ جائے کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں. تو ضرور سوچئے گا, غور کیجئے گا کہ ہم اپنے لائف سٹائل میں اللہ کی بات کہاں کہاں مانتے ہیں. اپنی معاشرت میں, اپنے کمانے میں, خرچ کرنے میں, وقت گزارنے میں, اپنی پوری زندگی میں کہاں پر رب کی مانتے ہیں, کہاں دل کی مانتے ہیں, یا اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی مانتے ہیں. اپنے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے ارد گرد والے جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں. تو رب العزت نے سوال کیا ہے, یہ سوال ہوگا تو حشر کے میدان میں, لیکن آج وحی کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا تو اس میں حکمت ہے کہ آج غور کر لو. الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی تھی اللہ تعبدوا الشیطان, یہ کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی وہ اپنے وسوسوں سے تمہیں ڈس لے گا, وہ اتنی آہستگی کے ساتھ وہ وسوسے تمہارے اندر ڈالے گا, تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ کوئی شیطان ہے. اور آپ دیکھیے شیطان کے حملے کی صورت میں کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ اس خیال کو جھٹک دو, یہ وسوسہ ہے, ریئیکٹ کرتا ہے دوسرا کہ بھلا مجھ پر شیطان کیسے آ سکتا ہے, میرے دل میں وہ وسوسہ کیسے ڈال سکتا ہے. حالانکہ تمام علامات پوری ہوتی ہیں, غصہ بھی, کیفیات کی تبدیلی بھی, رویے کی تبدیلی بھی. انہو لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سنسیئر تھے اپنے والد کے لیے. انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی, کہ اے میرے ابا جان, لا تعبد الشیطان, آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان کی نہ مانیں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, کہ شیطان تو یقیناً رحمان کا نافرمان ہے. کان للرحمن عصیا, کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے, اس کی نہیں ماننی. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 44 ہے. اور آیت نمبر 61 ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, اور یہ کہ تم میری عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. یعنی میری عبادت کرو, جو میں نے کہا اس کو مانو, میں نے جس چیز پر ایمان لانے کے لیے کہا اس پر ایمان لاؤ, جن اصولوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کے لیے کہا ان اصولوں کو اپناؤ, میری عبادت کرو, میری اطاعت کرو, میری غلامی اختیار کرو. تفسیر سعدی میں ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم میرے احکامات کی تعمیل کرو اور میری نافرمانی سے بچتے ہوئے میری اطاعت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے, یعنی یہ ایسا راستہ ہے کہ جو سیدھا مجھ تک آن پہنچے گا. یہ ایسا راستہ ہے, اس کو اختیار کرو گے تو اس کی منزل پر یعنی اس کے اختتام پر جب پہنچو گے تو تمہاری میرے سے ملاقات ہو جائے گی. تو اس راستے کی انتہا پر تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. ھذا صراط مستقیم, کہ یہ سیدھا راستہ ہے, یعنی شیطان کی عبادت کو چھوڑنے کا, شیطان کی غلامی کو چھوڑنے کا, اور رحمان کی اطاعت کرنے کا راستہ ایسا ہے جو سیدھا رب تعالیٰ کی طرف جاتا ہے. یہ ایسر التفاسیر کی روایت ہے, اور تفسیر ابی سعود اور فتح القدیر میں ہے کہ توحید اور اسلام کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اور آیت نمبر 62 ہے وَلَقَدْ أَزَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, اور اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا, کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی تم نے میری نصیحت نہیں سنی, تم نے میری وصیت پر عمل نہیں کیا, تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑا, تم نے شیطان سے دوستی نبھائی, تم نے اس سے دوستی رکھی, تم نے اس سے تعلق رکھا,
تو دیکھ لو اس نے تم میں سے بہت زیادہ مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یعنی کیا تم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ رب نے کس بات کا حکم دیا؟ کیا واقعی تم رب کے احکامات کو جان نہیں سکتے تھے؟ کیا اللہ نے اتنی عقل عطا نہیں کی تھی کہ یہ جان لیتے کہ رب کی پسند کیا ہے اور ناپسند کیا ہے، اور رب کی غلامی کیسے اختیار کی جا سکتی ہے، اور شیطان کی بندگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو کیا تمہارے پاس ایسی عقل نہیں کہ تمہارے بدترین دشمن کو تمہیں سرپرست بنانے سے روک لے؟ اگر تمہاری عقل درست ہوتی تو تم ایسا ہرگز نہ کرتے۔ تو بات تمہاری عقل کی ہے کہ تم نے اس کی جانب توجہ نہیں کی۔ تو یہاں دیکھیے گا رب العزت نے ایک بار پھر توجہ دلائی کہ دیکھو تم میں سے کثیر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی سکھایا، اس میں کس طرح سے شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگنی سکھائی، جیسے قرآن حکیم میں آیا، اسی طرح رسول اللہ نے سکھایا، جیسے قرآن حکیم میں آیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی جانب سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو، اللہ کی پناہ مانگ لو۔ تلاوت قرآن سے پہلے بھی اللہ کی پناہ مانگ لو، شیطان خلل ڈالتا، انسان کا ذہن بدل دیتا۔ اسی طرح سے جہاں جہاں شیطان کی اکساہٹ یا وسوسہ محسوس ہو، پھر کچھ خاص مواقع ہیں جہاں اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جیسے جو شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر نہیں آتا، داخل نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تمہیں ٹھکانہ مل گیا، رہنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا۔ اور اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کو ساتھ کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو سادگی سے اگر زندگی کا جائزہ لینا چاہیں، کہاں پر شیطان کی آمد کے راستے ہیں جہاں سے وہ انسان کو پریشان کرتا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں تاکہ شیطان کے داخلے سے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بھی بچ سکیں اور اللہ کا نام لینے سے برکت بھی ہو جائے۔ پھر اب دیکھیے کھانا کھانے سے پہلے کون اللہ کا نام لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برکت والا کرے جو اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح واش روم میں جانے سے پہلے جب آپ جاتے ہیں اس وقت اگر اللہ کی پناہ مانگ لیتے ہیں شیاطین سے، یعنی جنات سے، مؤنث اور مذکر سے، تو انسان اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اور اگر نہ پناہ میں آئے تو شیاطین تو انسان کے ذہن پر قابو پا لیتے ہیں۔ تو ان شیاطین کے بارے میں لوگ کانشیس نہیں ہیں، لوگ اس کے بارے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کو بحفاظت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے آج کیا صورتحال ہے، ہر وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے سکھایا کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ اگر بظاہر بہت چھوٹے طریقوں کو بھی دیکھیں، جیسے آپ جو کام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، شیاطین نے یہ بات سکھا دی بایاں ہاتھ۔ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے، آج لوگ تہذیب کے نام پر، شیطانی تہذیب ہے ویسے تو ابلیسی تہذیب ہے، اس کے نام پر بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ کتنی گندگی ہے۔ شیطان تو انسان کو طہارت کا عمل نہیں سکھا سکتا کہ انسان اسی ہاتھ سے اپنی نجاست صاف کرے، اسی ہاتھ سے کھانا کھا لے۔ اور پوری طرح سے اس تہذیب کو رواج دیا گیا کہ آج ہر ایک ہی سمجھتا ہے گویا اس کے لیے تہذیب یافتہ ہونے کا نشان ہی یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، حالانکہ انسان اپنی نادانی کا خود عملی طور پر مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ سنت کی خلاف ورزی تو ہے، لیکن دوسری طرف طہارت اور نظافت کے کتنے خلاف ہے یہ بات۔ تو رب العزت نے فرمایا دیکھو اس نے تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ آیت نمبر 63 ہے ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ یعنی تم نے شیطان کی اطاعت کی، رحمان کے ساتھ عداوت رکھی،
تم نے رحمان کے ساتھ دشمنی رکھی، تم نے قیامت کو جھٹلایا، تم نے حساب کتاب کو جھٹلایا، اس وجہ سے تم عذاب کے مستحق ٹھہرے ہو۔ تو یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، جس کے بارے میں تم نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جب دیکھیں گے تو دل دہل جائیں گے، اور جب دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ وہ وقت جو دیکھنے کا ہوگا بڑی گھبراہٹ کا ہوگا، اور اس کے بعد تو ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ تو رب تعالیٰ کہیں گے یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ آیت نمبر 64 ہے، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ، آگ تمہیں جلائے گی، حرارت تمہیں گھیر لے گی۔ اللہ کی آیات کا انکار اور رسولوں کی تکذیب تمہیں کس مقام پر لے آئی؟ یہ آگ تمہارے جسم کے ہر حصے کو جلا دے گی۔ یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ اور سورہ الطور کی آیات میں آیت نمبر 13 سے 15 تک کہ جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر هذا، کیا پھر یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ بتاؤ، دیکھ لیا نا، پالی نا وہ آگ، سمجھ آ گئی تمہیں کہ تم کیا طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 65 ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، یعنی ہم ان کو گونگا بنا دیں گے، بول نہیں سکیں گے۔ اس رب کی قدرت ہے، دنیا میں بھی وہ اپنی قدرت دکھاتا رہتا ہے کہ زبان ہونے کے باوجود کتنے ہی لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ بہرے ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ وہ بولنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ہی اعمال ہوں گے، اور اپنے اعمال کا دفاع کرنے کے بھی لوگ قادر نہیں ہوں گے۔ تو مہر لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ اس لیے کہ ابتدا میں مشرکین جھوٹ بولیں گے، پھر ان کے اپنے اعضاء کو ان کے خلاف گواہی کے لیے آمادہ کیا جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے کہ ہم نے یہ نافرمانی کے اور گناہ کے کام کیے تھے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔ تو انسان اپنے اعضاء سے پوچھے گا کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اسی نے قوت گویائی عطا کر دی جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے، آج اسی نے ہمیں زبان دے دی، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو گناہ کے کام کرتے تھے، پاؤں بتائیں گے ہم فلاں جگہ چل کے گئے، فلاں مقام پر گئے، مقصد صرف یہی تھا کہ وہاں جا کر لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں، گناہ کی باتیں کی جائیں، دکھ سکھ کیے جائیں، یا اسی طرح سے کہ اپنی آنکھوں سے کچھ گناہ کے مناظر دیکھے جائیں، یا اسی طرح سے رب کی نافرمانی کے کام کیے جائیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ہے، اس دن جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے اپنے پاؤں اپنے خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہر ایک عضو کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے گویائی عطا کر دے گا۔ آج سائنسی تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کے ہر سیل میں وہ سارے کام کرنے کی قوتیں موجود ہیں جو پورا بدن کرتا ہے، یعنی پورا انسان بننے کی قوت موجود ہے۔ ایک ہی سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے، جیسے ایک بھیڑ کا سیل ہو تو اس سے پوری بھیڑ بن سکتی ہے، اس طرح ایک انسان کے سیل سے پورا انسان بن سکتا ہے۔ تو آج کی دنیا میں اگر آنکھیں نہیں بولتی یا اگر کان نہیں بولتے تو اس لیے کہ اللہ نے انہیں ایک ہی کام کے لیے مختص کیا ہے، لیکن کل جب اللہ کے یہاں جائیں گے تو وہ جس عضو سے جو کام لینا چاہے گا وہ ضرور کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ایسی مجالس
میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جفا الأصحاب يقتلني تراه